अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। एक मरतबा फिर सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर तारीख दी है कि 5 अगस्त को अपनी एहतजाजी तहरीक को नुक्ते उरूज पर ले जाया जाएगा। लेकिन इस मरतबा मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान किया है कि इमरान खान के दोनों साहबजादे कासिम खान और सुलेमान खान भी इस एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों में उनकी शिरकत हैरान कुन ख़बर के तौर पर सामने आई है, क्योंकि गुज़िश्ता 3.5 साल की सियासी लड़ाई में किसी एक मौका पर भी इमरान खान की फैमिली ने पर्सनली इन्वॉल्व होने की, उनके बच्चों ने ख़ास तौर पर इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की। वो इस सारे मामले से थोड़ा सा दूर अलग थलग नज़र आए। और ये वो वक्त था जिस वक्त हुकूमत वक्त इस बात पर एतराज़ करती हुई नज़र आती थी कि इमरान खान के बच्चे इस एहतजाजी तहरीक में या अपने वालिद के लिए सरगर्म नज़र क्यों नहीं आते। मरीम नवाज साहिबा इस हवाले से क्या कहती थी, सुनिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनकलाब तो घर से शुरू होता है। कोई भी तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। जिहाद हो सबसे पहले वो अपने घर से शुरू होता है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आज़ादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि दोनों बच्चे आएंगे पाकिस्तान और उससे पहले वो अमेरिका जाएंगे, फिर पाकिस्तान आकर इस एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। और उसके बाद हुकूमत ने इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी कि उन बच्चों को पाकिस्तान पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर रद्द अमल आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन हुकूमत वक्त के मुख्तलिफ वज़रा अब इस हवाले से मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से क्या कहा, देखिए। वो काल की क्या नोयत क्या होगी वो जब लोगों को बाहर निकलें या सड़कों पे आने के लिए कहेंगे। और अगर उन्होंने कोई इस किस्म की कॉल दी कि आप सड़कों पे निकलें और आके वायलेशन करें, वायलेंट हों, तो बहुत कम लोग निकलेंगे। और फिर आपको पता ही है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, लोग जब कम होते हैं तो फिर उनके ऊपर उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये खामखा जो है वो यकीनन पॉलिटिकल वर्कर होंगे उस जमात के, तो उनके लिए मुश्किलात होंगी और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात होंगे और उनको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और तनकीद की नौयत बढ़ते बढ़ते इस ऐसे मकाम पर भी पहुंच गई है जहां पर अफसोस है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने इस हवाले से क्या कहा, देखिए। जब वालिद साहब वज़ीर आज़म थे वो तो तब भी कभी नहीं आए थे, तो वो आए अपने वालिद साहब से मिलने। मुझे बहुत खुशी होगी, उनको अपने वालिद साहब को मिलना चाहिए। बल्कि तकलीफ होती है कि जो है वो अपने वालिद साहब को क्यों नहीं मिलते। लेकिन ये है कि बेटी का भी हक है कि वो भी अपने वालिद साहब को मिले, उसको भी लेके आएँ। वो बरतानवी शहरी हैं, उनको आने का बिल्कुल पूरा हक है। लेकिन यहाँ पर सियासत के नाम पर फसाद करने का और उनकी शक्ल के ज़रिए जो है वो फसाद मार्च को लीड करने की इजाज़त तो कानून है। और अब इस हवाले से इमरान खान साहब की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि माई चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन द फोन टू देयर फादर इमरान खान. He has been in solitary confinement prison for nearly 2 years. Pakistan's government has now said if they go there to try to see him, they too will be arrested and put behind bars. This doesn't happen in a democracy or a functioning state. This isn't politics, it's a personal. उन्होंने इस हवाले से कहा कि ये एक ऐसी रियासत में नहीं होता जिसको जमहूरी रियासत या जमहूरी मुल्क कहा जा सके। इमरान खान साहब के साहबजादे क्यों पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा प्लान है क्या, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रऊफ़ हसन साहब, बहुत सारी दीगर चीज़ों पर आने से पहले सबसे पहले इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस हवाले से क्या हतमी चीज़ है, क्या फ़ाइनल हुआ है, क्या वाकई वो पाकिस्तान आ रहे हैं? थैंक यू ईसा, काइंड ऑफ यू। जी बिल्कुल, प्लान तो है उनके आने का, जिसका हमने ऐलान भी कर दिया है। अब पहले जैसा कि आपने खुद अपने इब्तिदाइया में कहा है, वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ उनकी कुछ मुलाकातें हैं और उसके बाद फिर वहाँ से वो पाकिस्तान आने का उनका प्लान है। वो आएंगे और जो एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है उसमें वो अपना हिस्सा डालेंगे अपने वालिद साहब की आज़ादी के लिए।
تو اس حوالے سے حکومت نے پوسچرنگ جو دکھائی ہے، جو گفتگو کرنا شروع کی ہے، ظاہر ہے کہ کچھ مختلف سوالات ہیں جو اب شاید ہر پاکستانی کے ذہن میں. ایک تو یہ کہ نون لیگ خاص طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جماعت تو کہتی تھی موروثیت کے خلاف تھی، آپ تو تنقید ہی کرتے تھے کہ مریم نواز کہاں سے آ گئی، حسن حسین نواز کا کیا تعلق ہے، آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو زرداری کا کیا تعلق ہے. واٹس یور ٹیک؟ عیسیٰ صاحب یہ آپ نے چلائے بھی ہیں، بہت سارے ان کے ویڈیوز چلائے ہیں. یہ پہلے کہتے تھے جی کہ موروثی سیاست جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بلاتے. ابھی آپ نے چلایا ہے اس کا مریم کا، اور ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور وہ یہ لیڈ کریں مارچ. اب جب کہ وہ ایکچولی آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ موروثیت کا آغاز کر دیا ہے. دیکھیے علیمہ بی بی بھی اپنے بھائی کی آزادی میں حصہ ڈال رہی ہیں. وہ پارٹی میں کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ بچے سلیمان اور قاسم جب آئیں گے یہ اپنے والد صاحب کی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے، لیڈ کریں گے، لیکن وہ پارٹی کے کوئی عہدے داران نہیں ہیں. موروثیت کے بارے میں پی ٹی آئی کا جو کنٹینشن ہے وہ بالکل کنسسٹنٹ رہی ہوئی ہے کہ ہم موروثی سیاست میں نہ یقین رکھتے ہیں نہ یقین رکھیں گے، اور پی ٹی آئی میں موروثیت کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہے اور نہ ہوگا. اب ان لوگوں کے جو ایمان کے اوپر انہوں افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے پینترے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. ان لوگوں کا شرکت کرنا جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے عہدے داران بنیں گے یا آئندہ جا کے پارٹی سے بینیفٹ حاصل کریں گے. یہ صرف جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، اور یہ بچے جب آئیں گے یہ اپنے والد کے لیے، ان کے جو جمہوری آئینی اور جمہوری حقوق ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے، کو آزادی دلوانے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. That is the end of the story. اور یہ لوگ پتہ نہیں اس کو کہاں لے جاتے ہیں، کس طرف لے جاتے ہیں. تو ان کی پریزنس کمپلیٹلی پولیٹیکل ہوگی. اس سے جڑے ہوئے بہت ہی اہم سوالات ہیں. لیکن رؤف حسن صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہماری جرنلسٹ کالیگ علینا شگری بھی موجود ہیں، اور علینا شگری صاحبہ کو خاص طور پر اس سیگمنٹ میں انکلوڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شو میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو بہت کمفرٹیبلی رکھا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر دعوے جو ہیں وہ غلط ہیں کہ عمران خان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے یا ان کے ساتھ جیل میں کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ دعویٰ کیا کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے، اور یہ ایکسچینج علینا شگری صاحبہ کے ساتھ ہوا کیا تھا. پھر ذرا علینا شگری صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا. ہمیں انہوں نے پرل کانٹیننٹ میں تو نہیں رکھا ہوا تھا. اس قسم کی باتیں جو ہے نا سیاستدانوں کو نہیں کرنی چاہیے. رونے دھونے جو ہے نا یہ تو پارٹ ہے، اٹس پارٹ آف پالیٹکس ہے، سیاست کا حصہ ہے. شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا جا رہا. یہ ساری سٹوری ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں جا کے دکھایا جائے جہاں پہ وہ رکھا گیا؟ اجازت کہاں ملتی ہے؟ نہیں آپ اپلائی تو کریں. کسی نے اجازت کے لیے آپ نے اپلائی کیا؟ اپلیکیشن دیتے آپ نے کی؟ آپ نے کی؟ میں اپلیکیشن کس کو دوں؟ آپ کو دوں یا عدالت میں دوں؟ دیر آر چینلز فار گاڈ سیک. یہ سارے میڈیا کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں یہ سو ہی از بینگ پرووائڈڈ ود فیسلٹیز. آپ دیکھیں جو بھی فیسلٹیز جو ہیں میرا خیال ہے کہ عام قیدی سے ان کو کہیں زیادہ فیسلٹیز ہیں. جو مجھے دی تھیں ان سے کہیں زیادہ اس کو فیسلٹیز ہیں. علینا اس کا مجھے اجازت دیجیے گا ذرا ایک بات کریں. جی جی جی. میں بہت دیر سے یہ کہہ رہا ہوں میڈیا کمیونٹی کو، پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ علینا کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا، وہ رائے صاحب ہیں ان کے پروگرام میں بھی، اور بھی بہت حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ جی آپ جائیں، جا کے دیکھیں. یہ لوگ کوشش کرتے رہے. جب بھی ہم نے ان کا نام ڈالا، علینا شگری کا نام آج ڈالا ہوا تھا، یہ تو ٹرانسکرائب خود کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ لوگ ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ کسی کو جا کے دیکھنے دے کہ ان کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے. صحیح. لیکن آج تو بڑی تگڑی بیسیکلی جنہوں نے بہت دیر سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ جائیں، جو اینکر پرسنز ہیں وہ جائیں اور خود دیکھیں. نہیں آج تو علینا یہ بتائیں، آج تو بڑی تگڑی سفارش تھی، بلکہ آفر تھی. ملک کا وزیر دفاع پاسبلی سیکنڈ اور تھرڈ آفٹر دا پرائم منسٹر، یعنی فورن منسٹر یا وزیر دفاع یہ دو اہم ترین وزارتیں ہیں. تو وزیر دفاع نے آپ کے شو میں بیٹھ کر آپ کو آفر کی کہ آپ جائیں. آج آپ وزیر دفاع کی سفارش پہ گئی ہیں تو کیا ہوا پھر؟ السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. عیسیٰ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. گزشتہ روز جب خواجہ آصف صاحب نے صرف یہ آواز نہیں آ رہی مجھے پلیز. جی جی علینا شگری صاحبہ کی آواز رؤف حسن صاحب کو بھی سنوائیں.
जी, जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज सिर्फ मुझे नहीं कहा था वो शो पे, उन्होंने पूरी मीडिया को, आप सब कोलीग्स को ये बात बावर कराई गई कि आप लोग की जर्नलिज्म स्टूडियो बेस्ड, स्टूडियो बाउंड जर्नलिज्म है, स्टूडियो तक महदूद रह गई है, आप लोग स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते, आप कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में साबिक वज़ीर आज़म को नहीं रखा हुआ है। एक परहैप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नैरेटिव स्पिन दिया जा रहा है इसको, और आप जाके फाइंड आउट करें, आपने एप्लीकेशन दी, मैंने कहा मैंने 12 एप्लीकेशन दी, जो लीगल प्रोटोकॉल्स थे वो फॉलो किया गया, नहीं आप करें, तो मैंने कहा मैं आपको एप्लीकेशन दूं, जो आपने अभी बात सुनवाई भी, तो उन्होंने कहा नहीं, देयर आर चैनल्स, तो चैनल तो हमें पता है कि जी कोर्ट ऑर्डर एक सामने है, उसकी कंप्लायंस होनी है, कोर्ट ऑर्डर कहता है कि आप अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स अब मौजूद हैं, मैंने जेल इंतजामिया को भी अप्रोच किया, जेल मैनेजमेंट कहती है अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स हैं, और उन अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से लिस्ट आएगी, लिस्ट में फैमिली मिलती है, लॉयर्स मिलते हैं या फ्रेंड्स मिलते हैं, तो मेरे पास जब मुझे वजीर दिफा मुल्क के ये कह रहे हैं कि आप देयर आर चैनल्स, आप बिल्कुल जाके दिखाएं, तो मुझे हकाइक दिखाना था, और उसी जुस्तजू में आज मैं वहां पहुंची भी, जब मैं पहुंची तो ईसा बहुत इंटरेस्टिंगली मैं 1 बजे पहुंच गई थी, जो मुकर्ररा वक्त था मीटिंग का वो 2 से 4 बजे तक का था। 1 बजे जब मैं पहुंची तो मुझे पहले ही धागल चेक पोस्ट पे रोका जाता है, और आपको याद होगा हामिद मीर साहब ने भी जिक्र किया था, वो अडियाला रोड पे ही चढ़ने से पहले उनको वापस कर दिया गया था। तो मैं यहाँ चेक पोस्ट तक पहुंचती हूँ, और चेक पोस्ट पे मुझे पुलिस एहलकार, 2 पुलिस के एहलकार आते हैं और मेरा नाम दरियाफ्त करते हैं, और फिर उनके पास लिस्ट थी, उन्होंने कहा मैडम आप लेट हो गई हैं, गाड़ी मोड़ लीजिए। तो मैंने कहा 2 बजे वक्त शुरू होना है मुलाकात का, लिस्ट पे मेरा नाम है, तो अगर मैं लेट हुई हूँ तो आप 1.5 किलोमीटर मुझे आप यहाँ से पैदल का रास्ता तय करवाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको बड़े स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ भेजेंगे, ये पुलिस एहलकारों की जानिब से मुझे कहा गया। मैंने गाड़ी पार्क की, मैं वेट करी, मुझसे पहले वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, जो MNAs थे, वो वहाँ पर मौजूद थे जिनका लिस्ट पे नाम था, उन्होंने कहा हम तो काफी पहले से आए हुए हैं यहाँ पर और हमें इजाजत नहीं दी जा रही क्योंकि लिस्ट पे नाम है। मैंने SHO साहब से भी जाके जानने की कोशिश की, तो SHO साहब ने कहा मैडम आप वेट करें, हमने नाम भिजवा दिया आगे और हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आप यहाँ आ गई हैं, और अब वो हमें हिदायत देंगे तो हम आपको यहाँ से आगे अगले चेक पोस्ट तक जाने देंगे। तो ये एक मरला था, और ये एक 4 बजे तक उन्होंने टाइम पूरा इसी तरह से, और मैं आई वांटेड टू स्टे देयर टिल 4 o'clock ईसा, व्हाई, बिकॉज इस मुल्क के मीडिया को जब ये झंझोड़ा जा रहा है और जब ललकारा जा रहा है ये कह के कि आप अपनी जर्नलिज्म नहीं करते, आप लोग ग्राउंड वर्क नहीं करते, तो ग्राउंड वर्क जो है वो हम करते हुए भी सारे, आपको पता है जो जेल ट्रायल्स में भी रिपोर्टर्स को भेजा जाता है, फिर पिक एंड चूज किया जाता है, इस किस्म के जब हालात हैं, तो मुझे बड़ी बेबसी इस मौजूदा हुकूमत की भी नजर आई कि वजीर दिफा के कहने के बावजूद इस चीज को मटेरियलाइज और नहीं, तो आपने इस दौरान ख्वाजा आसिफ साहब को राब्ते की कोशिश की? मैंने आज जाने से पहले भी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को कहा कि ख्वाजा साहब क्योंकि आपने गुज़िश्ता रोज़ ये बात कही थी और मैंने तमाम जो लीगल जो प्रोटोकॉल है हम तो उसी को फॉलो करेंगे बहैसियत सहाफ़ी, तो लीगल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए माय लिस्ट नाउ अपीयर्स ऑन द माय नेम अपीयर्स ऑन द लिस्ट नाउ एंड उस लिस्ट के तहत अब आप अगर कुछ इसमें कोशिश कर सके तो आई बी वेरी ग्रेटफुल। तो मुझे यकीन दहानी भी कराई गई कि ये चीज़ जो है वो एक्सपेडाइट करवाई जाएगी, लेकिन बावजूद उसके मैंने वहाँ पर भी मौजूद हो के भी राब्ता बिल्कुल किया, इन्फॉर्म जो है मैं जिस तरह से भी, क्योंकि हुकूमत हमको ये कहती है कि शायद मीडिया इसमें कॉम्प्लिसेंट है, मीडिया दिखा नहीं रहा, मीडिया हकाइक छुपा रहा है, तो मीडिया का तो काम हमारा यही है एक वॉच डॉग का। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी, आपको याद होगा उस वक्त इमरान खान साहब जब AC हटाने की बात करते थे हम उस वक्त भी कंडेम करते थे, तो हम एज अ वॉच डॉग, एज बीइंग इन द ऑपोजिशन, हमारा सवाल है हुकूमत को आईना दिखाना, और इस तमाम तर जो पूरे प्रोसेस को इतना पेचीदा बना दिया गया है और मीडिया को अगर आप रोकते हैं तो फिर तो हम और सवालात इससे जन्म लेते हैं कि क्यों नहीं फिर आप PTI कैन एक्चुअली बिल्ड अ नैरेटिव। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जाके, आपको पता है हालात आपके सामने है, लिस्ट पे जिनका नाम होता है उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, और PTI ये तवातर के साथ ये कहती आई है, फर्स्ट हैंड मैंने आज ये विटनेस किया है, और PTI अपना एक सियासी जमात होने की हैसियत से एक नैरेटिव अपना जरूर एक बयानिया बना सकती है जिसमें 2 बातें माइनस या प्लस करके बता सकती है, लेकिन एज अ सहाफी तो हमारा काम है कि हम मुल्क के जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको सामने रखें। ठीक है, थैंक यू अलीना। हो सकता है कि वज़ीर दिफा साहब मैं अलीना की मौजूदगी में एक बात करना चाहूंगा, और वो ये है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का आज जो हाल हुआ है उसके बाद क्या उनके पास कोई रैशनल रहता है कि वो कंटिन्यू करें? क्या उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए अपने ओहदे से? आज अलीना कुछ कहना चाहेंगी?
मैं इस पे तो सिर्फ ये कहूंगी कि हम उम्मीद कर सकते हैं, नून लीग की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत इस वक्त, जब मैं अडियाला जेल के रास्ते पे भी पूरा सफर जब मैं तय कर रही थी ईसा, तो मुझे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के तमाम पूरे रास्ते भर में बैनर्स नजर आए। तो मैं एक्सपेक्ट करती थी कि हमें याद है आपको कि जब इन्होंने अस्यूम किया था चार्ज, तो वो बताया जा रहा था उनकी जानिब से कि वो सियासी इंतकाम पे बिलीव नहीं करती, वो अपने मुखालिफ से सियासी इंतकाम नहीं लेंगी, और अडियाला उनके गवर्नमेंट के अंडर फॉल करता है। इमरान खान साहब उनकी यानी कि तहवील में है, तो वो एटलीस्ट मीडिया को तो हकायक कवर करने देंगी। और यही मीडिया था, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब से मुलाकातों के हवाले से बहुत सारे सहाफ़ी और रिपोर्टर्स जो है वो जाके मिला करते थे। इतनी विजिलेंस तो मेरे ख्याल से आप और हम भी गवाएं कि इतनी विजिलेंस जितनी उनको ना दिखाने ना चलाने के हवाले से भी एक एप्लीकेशन गई थी जी, उनको ना दिखाने की या उनकी तकारीर ना चलाने के हवाले से भी जो है वो सहाफ़ियों ने इसके ऊपर भी एक मूव किया था एब्सोल्युटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल। लेकिन ईसा एट द एंड ऑफ द डे हमें मेरे ख्याल से बतौर एक फ्रेटर्निटी भी इस मुल्क की जो मामलात हैं और उसमें जो मीडिया सर्व का जो सामना कर रहा है, वो उसके लिए हम सबको बहुत एक पेज पे होने की जरूरत है। एज अ फ्रेटर्निटी हमें एक पेज पे होने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से पर तभी हम अपनी स्पेस जो है वो रिक्लेम कर सकते हैं। बहुत पोलराइजेशन एंड माजरत के साथ, मतलब इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारी इवन इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है। एक आवाज बन के अगर जो है वो मुतहर्रिक होकर आवाज उठाएंगे, मजबूत आवाज के तौर पे एक सामने आएंगे, तभी हम अपनी स्पेस रिक्लेम कर सकते हैं। थैंक यू अलीना, थैंक यू सो मच। रऊफ हसन साहब, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इमरान खान सन्स, ये बताइए, ये बुनियादी सवालात हैं कि इमरान खान के जो साहबजादे हैं उनके पास क्या पाकिस्तान का वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट मौजूद है कि वो पाकिस्तान पहुंच पाएं? देखिए ईसा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये तमाम मरहले जो हैं जो उन्हें क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके बारे में सोच समझ के, सोच विचार के बाद ही फैसले किए होंगे। लाजमी बात है, अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद होंगे और वो आएंगे। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या होता है, क्या उन्हें एयरपोर्ट से अंदर आने दिया जाता है या नहीं आने दिया जाता है, या वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फ्रैंकली ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। वीजा जारी करना या वीजे जारी शुदा वीजे को किसी भी वक्त मनसूख कर देना, ये तो हुकूमत का इख्तियार है। जमाइमा खान जो हैं वो जमाइमा गोल्डस्मिथ इसके हवाले से जो बात कर रही हैं वो ज़ाहिर है कि हुकूमत के किरदार पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन साथ में नून लीग ये सवाल उठा रही है या हुकूमत की जमातें ये सवाल उठा रही हैं कि एक फ़ॉरेन नेशनल को कैसे ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान आकर किसी एहतजाज को लीड करें। ठीक, अब इनको तो ये भी नहीं पता कि जी उनके पास क्या नाइकॉप है, शायद उनके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी मौजूद हो जिसके वसासत से वो आ सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत से लोग हैं जो इस वक्त मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटीज हैं, वो तो मिनिस्टर्स भी बने हुए हैं। तो ये सलमान साहब का या कासिम साहब का कैसे ये राइट ले सकते हैं? मैं इसको चेक करके आपको बताना पड़ेगा कि उनके पास कैसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, क्या वो वीजा लेके आएंगे या उनके पास नाइकॉप मौजूद है सही जिससे कि वो स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं। इससे पहले जब इमरान खान ने, आपकी जमात ने तहरीक चलाने का, एहतजाज का, धरने का, लॉन्ग मार्च का, जलसे का कोई भी ऐसा ऐलान किया, उसमें साथ में एक विंडो क्रिएट की जाती थी कि जब हम ये प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, जब हम मज़ाहमत कर रहे होंगे, तो अगर हमारे से रब्ता करना है तो फ़लाँ शख्स जो है उसकी ज़िम्मेदारी है, वो बात कर सकता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है, हुकूमत बात करना चाहती है। इस मरतबा जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया इस फॉरेन अनाउंसमेंट के बाद कि 5 अगस्त की तारीख के ऐलान के बाद, उसमें उन्होंने कहा है कि अब कोई भी किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। तो ये एग्जैक्टली आप लोगों का हदफ है क्या फिर, अगर इस दौरान आप किसी को भी ये इख्तियार नहीं दे रहे कि वो पीटीआई के बिहाफ पर बात कर सके, अगर कोई बात करना चाहता है तो इसका क्या मतलब समझे हम? ऐसा देखिए, एक सियासी जमात के दरवाजे कभी भी मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं होते हैं, लेकिन लेट्स से हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज ये तारीख शुरू हो जाती है, लेट्स से इन द नेक्स्ट 1 वीक ये तारीख शुरू हो जाती है और एक बढ़ती जाती है 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो लोग हैं दूसरी साइड के ऊपर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि हम कहेंगे कि हमने मुज़ाकरात नहीं करना? हम बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इस मसले को हल करने के लिए मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही बैठना होगा। हमको जाके वो बंदूकों और राइफलों से तो नहीं लड़ाई करनी, हमने ना वो करने का इरादा है हमारा, ना हमने करनी है। सियासी जमात है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे, जैसे भी जब भी जहाँ भी हो मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, लेकिन खान साहब का जो ट्वीट है उसमें ये कहा गया कि फिलवक्त कोई किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगा। इरफान सदीकी साहब जो हैं
وہ انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ان کے بچے اور بہنیں رہائی نہیں دلوا سکتے, عمران خان کی رہائی خود ان پر منحصر ہے. اور یہ بات متعدد حکومتی وزراء اس سے پہلے کر چکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے اپنے اختیار میں ان کی جو پالیسی ہے یا ان کی جو پوسچرنگ ہے اس نے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے. اپنا موقف تبدیل کریں, حکومت کو ایکسیپٹ کر لیں, باہر یعنی مختلف تھیریز ہیں. کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ آن دا ریکارڈ اور کچھ آف دا ریکارڈ کہی گئی ہیں. تو کیا اس تمام تحریک کے دوران یا عمران خان کی رہائی کے لیے وہ تو بڑا اسٹریٹ اپ کہہ رہے ہیں کہ بچے بہنیں رہائی نہیں دلوا سکتے, عمران خان پہ منحصر ہے, تو عمران خان رہا ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بچے اور بہنیں مذاکرات مطلب خان صاحب کو رہائی نہیں دلا سکتے, اور اسی بہن سے ڈرتے ہیں جس کی ملاقات نہیں کرنے دیتے. اب بچوں سے بھی ڈر رہے ہیں کہ جی وہ ان کو نہیں آنے دیں گے, ان کو گرفتار کریں گے. دیکھیے یہ تماشے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. فرینکلی کیا ہم نے اگر جو حکومت ہے جو کہ انلیجیٹمیٹ حکومت ہے اس کے خلاف پرامن تحریک چلانا کیا آئین کی وائلیشن ہے, کیا قانون کی وائلیشن ہے, کیا اخلاقیات انسانیت کی وائلیشن ہے, کس چیز کی وائلیشن ہے؟ یہ حکومت جو ہے یہ ڈاکے ڈال کے یہ حکومت بنائی گئی ہے. ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یا تو لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اب تو خواجہ آصف نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے اور یہ ہائیبرڈ ماڈل ہی رہے گا, آپ اسی کو ایکسیپٹ کیجئے. فرینکلی اب تو انہوں نے ان کو کوئی شرم بھی نہیں رہی ہے, اب تو اوپنلی مان رہے ہیں. اب تو فورن ٹیلی ویژن چینلز کے پاس بیٹھ کے یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ہائیبرڈ ماڈل. صحیح. اچھا تو اب رہا کیا ہے, تو کس چیز کی وائلیشن کر رہے ہیں خان صاحب؟ کیا اس کا حق نہیں ہے ان کی پارٹی کا کہ وہ ایک پرامن احتجاج کرے اس غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے خلاف؟ کیا وہ ایک گناہ ہے, ایک جرم ہے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہو؟ نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں یہ اس پہ حکومت آپ نے کہا جی کہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. وہ مطلب یہ تو الفاظ کے سوداگر ہیں جناب, یہ لکھ کے بیچنے والے لوگ ہیں, وہ لیکن بکنے والے لوگ وہ جو اپنا کیا باتیں کرتے ہیں جس سر, بات کو صدیقی اپنا صاحب کی پیگ بناتے ہیں, اپنا پیگ بناتے ہیں جس بات کو کہ ان کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر آ رہے ہیں. تو جب آپ کے اسلحہ لانے کا سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے تو حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائلنٹ ہوگا اور اس کے لیے پیش بندی کرنا ہمارا کام. کیا پی ٹی آئی کے کسی پاسٹ ایجوٹیشن میں اسلحہ موجود تھا؟ خان صاحب نے درجنوں ان کے جلسے ہوئے ہیں, ایک گملہ بھی کبھی ٹوٹے؟ ہمارے جو احتجاج ہوئے اس میں کیا ہم نے وائلنس کی استعمال کی ہے؟ کیا ہم نے فائرنگ کی ہے؟ کس نے کی ہے فائرنگ, کیوں کی ہے؟ صحیح. نہیں بھائی یہ دیکھیں, اب آپ آج الینا شگری کا جو ایکسپیرینس ہے نا, اس کے بعد میرا خیال ہے آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. آپ کو بھی حقائق بیانی جو ہے وہ آئی ایم شیور کہ کرتے بھی ہوں گے, لیکن اور زیادہ کرنی پڑے گی. آپ کو حقائق کو بیان کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ کون ہے یہاں. صحیح. یہ بتا دیں ٹورڈز دی اینڈ کہ پلان ہے کیا 5 اگست کو پیک پر لے جانے کا؟ کیا مطلب ہے کہ 5 اگست ول بی دا کلمینیشن آف دا پروٹیسٹ, یا پیک پہ لے جانے کا مطلب اس کے بعد بھی کنٹینیو کرے گا؟ اور کچھ ہم جو خبریں سن رہے ہیں کہ رخ اسلام آباد نہیں لاہور کا ہوگا, ہاؤ کریکٹ از دیٹ؟ دیکھیے یہ اس بارے میں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں ری ماڈل ہوتے رہیں گے. اس وقت جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جی احتجاج شروع ہوگا, گراس روٹس لیول سے شروع ہوگا, ہر صوبے میں ہوگا, ہر شہر میں ہوگا, ہر گاؤں میں ہوگا, اور وہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو بلڈ کیا جائے گا اور وہ اپنے پیک تک پہنچے گا آن دا 5 اگست. ڈیپینڈنگ آن کہ وہاں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو آگے بڑھنے کا ساتھ ساتھ جو ہے فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے رہیں گے. اس وقت تک کا جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ 5 اگست تک یہ اپنے پیک تک ہمارا احتجاج جو ہے وہ پہنچنا چاہیے تمام صوبوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک شہر کے اوپر کوئی فوکس ہمارا نہیں ہے عیسیٰ صاحب. ہمارا فوکس جو ہے وہ تمام ملک کے اوپر ہے. ہر طرف احتجاج ہوگا, پورا ایک جسے مطلب کنٹری وائڈ اسٹرائک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رہنما تحریک انصاف. بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب. بات کریں گے موجودہ سیاسی منظرنامہ خیبر پختونخوا حکومت, اس کے حوالے سے کچھ چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ وہاں پر شاید علی امین گنڈاپور کی حکومت کو خطرہ ہے. پتہ نہیں,
آپ کے سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں ہمارے پاس جس دن نمبر پورا ہو گیا اور گنڈا پور صاحب کی حکومت نہیں رہے گی، ایفرٹ چل رہا ہے حکومت ہٹانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل میرا نارملی جب ٹی وی پروگرام تھے تو لوگ میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، کوئی ذرائع سے خبریں چلیں کہ پتہ نہیں میں پرائم منسٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کوئی ٹاسک مجھے دے دیا، یا بلاول صاحب کے ساتھ چیئرمین اپنی پارٹی کے ساتھ میری میٹنگ میں کوئی ایسا ٹاسک ہوا. دیکھیں جب ہم پولیٹیکل لوگوں سے ملتے تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہیں، اور جس دن میری پرائم منسٹر سے ملاقات تھی اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یہی ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی میٹنگ میں یہی بات ہو رہی ہے کیا مطلب ہے کہ ہماری نمبر گیم کیا ہے، ہمارے پاس کتنے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے ساتھ کتنے، تو یہ ڈسکشن ہوئی تھی. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، دیکھیں یہ ایک جمہوری ایک عمل ہے، اور اگر اپوزیشن کے پاس خیبر پختونخوا میں جس دن بھی ایک ووٹ بھی زیادہ ہوا تو کیا حق نہیں بنتا کہ وہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے؟ یا وفاق میں، سینٹ میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اگر اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد نہیں لیں گے؟ تو لہٰذا جب یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری حق ہے، کر سکتے ہیں، اور اس کی ریہرسل جو ہے میں سمجھتا ہوں کے پی میں وہ سینٹ کے الیکشن میں ہو جائے، کہ ہمارا سینٹ کا الیکشن ابھی ہونے جا رہا ہے. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے جو 2 فیزز میں ہو رہا ہے، غالباً ثانیہ نشتر صاحبہ کی ہے. مین تو پہلا فیز یہ ہے. ہاں جی، مین تو پہلا فیز ایک جو ثانیہ نشتر صاحبہ نے استعفیٰ دیا تھا اس کے اوپر ایک سیٹ پہ الیکشن پھر ہوگا خواتین کی. صحیح. تو آپ لوگ اس دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ورغلائیں گے، ایم پی ایس کو ورغلائیں گے کہ آپ کے سینیٹرز کو ووٹ دیں؟ نہیں، ہم کسی پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو نہیں ورغلائیں گے، کیونکہ آزاد کو ورغلائیں گے. فیصلے کے بعد 30 ممبرز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، 30-35 غالباً، اور 30-35 سے انڈیپینڈنٹ ہیں، اور انڈیپینڈنٹ کی مرضی ہو جس کو ووٹ دیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کو دیں، سنی اتحاد کونسل ہے یا پی ٹی آئی جو بھی ہے، یا پی ایم ایل این کو دیں، جے او آئی کو دیں، پیپلز پارٹی کو دیں. ان میں سے 27 کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا ہے. 1 بائی 1 آپ کے کزن ہیں گنڈا پور صاحب، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ایک ایم پی اے کے ساتھ، فنڈز کے وعدے کر رہے ہیں اور ان سے ان کے مسائل پوچھ رہے ہیں، بڑی توجہ دے رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا، آپ حکومت کو ہاتھ لگا کے دکھائیں. حکومت آپ کچھ اور دیکھیں، باتیں ہمیں کر. بہت سے دوست ملتے رہتے ہیں، ہمارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بدولت ہماری باتیں سنی جا رہی ہیں، ہمیں فنڈز دیے جا رہے ہیں، ورنہ ابھی تک تو کوئی ان کو پوچھتے ہی نہیں تھا. اچھا، آپ کے رابطے ہیں ان دوستوں سے؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے سیاسی لوگ سے رابطے ہوتے ہیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میں اسے گلے نہیں ملوں گا، اسے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یا کسی کی غمی، ہم تو غمی خوشی میں بھی جاتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ کسی اور کتنے لوگوں سے، یعنی یہ جو آزاد ہیں ان میں سے کتنے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں؟ ملتے رہتے ہیں. اب اس میں کیا پتہ کس کے نہیں نمبر، مطلب اب میں تو روزانہ گنتی نہیں کرتا، یا یہ گنتی نہیں کرتا آزاد 1 آ گیا، آزاد 2 آ گیا، آزاد 3 آ گئے. 2 سے آ رہے ہیں، کہیں شادی بھی مل گئے، کہیں فنکشن بھی مل گئے، کہیں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. وہ تو ایک نارمل بات ہے نا. کیا سیاسی بات بھی ہوتی ہے، کوئی سیاسی موو بھی ہوتی؟ سیاستدان جب بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، کوئی اس کا نہیں کہتے ہیں کہ یار کوئی آلو ٹماٹر پیاز کی بات نہیں کرتے، جمعہ بازار جانے یا اتوار بازار جانے. لیکن یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی ممکنہ طور پہ، اور مسلم لیگ نون، اے این پی، آپ سب مل کے آپ تیار ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس نمبر پورا ہو جاتا ہے اور سینٹ کے الیکشن میں جہاں پر سیکرٹ بیلٹ ہے وہاں پر آپ کی موو کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے سٹیپ میں آپ اس کو پھر وزیر اعلیٰ تک لے کر جائیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی غالباً 2 کینڈیڈیٹ لڑا رہی ہے. جمعیت کے 2 کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے مسلم لیگ کا 1 کینڈیڈیٹ ہے. مولانا کے بھی 2 ہیں. جمعیت میں نے کہا 2 جی. تو وہ ہے. اور عدم اعتماد کی جو بات کر رہے ہیں، جو بھی سینٹ کا الیکشن کوئی ڈیفرنٹ گیم ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوتا ہے. پہلا ووٹ کس کو دیں گے، سیکنڈ ووٹ کس کو دیں گے، ٹیکنوکریٹ کا کس کو دیں گے، فیمیل کا کس کو دیں گے، آپس میں یہ ہوتی رہتی ہے، آپس میں ملاقاتیں اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، جب ہمارے باسکٹ میں چیزیں فل ہوں گی تو پھر ہم دیکھیں گے. جیسے ہم نے پچھلی جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اور جب ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال بعد، اور ہم پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ جمہوری طریقے سے ان کو مٹائیں گے، ہم نے جب دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے تو ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی. ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ صرف اے این پی تھی، اور پھر ہم نے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے کہا کہ ابھی ہم تیار ہیں میدان میں، تو میدان میں. اور ہم نے تو وہ مینڈیٹ جس کو آپ خیراتی مینڈیٹ کہتے ہیں، یا آپ کے ایم این ایز، آپ کے رہنما کہتے ہیں، اس خیراتی مینڈیٹ سے آپ اس مینڈیٹ کی حکومت کو جو شاید جینون مینڈیٹ ہے، اچھا وہ آپ اس کو گرا دیں گے؟ وہ جینون ہے، باقی فارغ تو نہیں ہے، الیجیٹیمیٹ ہے، باقی فارغ ہیں. جعلی الیکشن. دیکھیے، یہ تو ہمیں کہتے تھے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو روزانہ منتیں کر دیں، نہ رو مانگنے تو ہمارے پاس پہنچے ہوتے ہیں.
یہ بھی کر رہے آپ لوگوں کے پاس جو اب مینڈیٹ آیا ہے, جو نمبر آیا ہے, یہ جینون مینڈیٹ ہے؟ بالکل جینون ہے. کیا ہے جینون نہیں اس میں؟ مجھے بتائیں کہ جو لوگ جو ہے گھڑیال پہ اور آلو اور ٹماٹر اور بینگن پہ الیکشن لڑے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کو آپ دے دیں. میری بات نہیں ہے. نبیل گبول صاحب نے کل کیا ان کا جو ہے وہ ہوا, جو ان کا جھگڑا ہوا طلال چودھری سے, اس میں انہوں نے جو بات کی ہے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, سنوائیں جی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ سمجھدار ہیں, اگر آپ لوگ سمجھے ہیں میری بات کو تو سمجھ جائیں, ورنہ ہم آپ کو سمجھا دیں. پتہ ہے میں لہری کا ایم این اے ہوں, ہم تو کسی کی دھمکی یا کسی کی اس طرح کی باتیں سن نہیں سکتے. ہمیں کوئی کون کیا سمجھائے گا, پیپلز پارٹی کے ہم جہلے, ہمیں کون سمجھائے گا, ہم تو سمجھاتے ہیں لوگوں کو. یہ جو غرور تم دکھا رہے ہو نا, یہ غرور جو ہے اس لیے دکھا رہے ہو کہ آپ کو خیرات میں جو یہ سادہ اکثریت ملی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہمیں اب سادہ اکثریت مل گئی ہے اور ہم پیپلز پارٹی کو پھر بھی ساتھ لے کر چلیں گے. یعنی ان کے اس سٹیٹمنٹ سے ایسا لگ رہا تھا جیسا وہ ہم پہ احسان, تو وہ بھی ہم نے فیل کیا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو یہ مت بھولیے گا کہ آپ کو پرائم منسٹر بنانے میں بھی پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. بنا بھی سکتے ہیں اور ہم گرا بھی سکتے ہیں. جس طرح ہم نے 2022 میں گرائی تھی پچھلی حکومت, وہ پیپلز پارٹی نے گرائی تھی, کوئی مسلم لیگ نون نے نہیں گرائی تھی. جی کنڈی صاحب, خیرات میں ملی ہوئی سادہ اکثریت, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی رہتی ہیں. وہ اگر آپ دیکھیں جو اسلام آباد میں جب آپس میں کنٹروورسی چیزیں ہوتی ہیں, بات چیت کرتے ہیں, دیکھیں نمبر گیم تو ہے, آپ وزیر اعظم کو مانے نہ مانے سے تو وزیر اعظم ہے. عدم اعتماد ہٹ جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ جو بھی چیف منسٹرز بنے ہوئے ہیں, اگر آپ بولیں کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے, جب تک ہیں آفیشیلی وہ تو ہیں, جب گرا دیں گے تو پھر گرا دیں گے. اب بولیں گے جی یہ خیرات ہے, یہ 47 ہے اور یہ ہے, تو آپ یہ نہیں کریں گے. ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. جہاں تک کے پی کی بات ہے, میں اسی پہ قائم ہوں. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا علیحدہ تو نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی کو تو ہم ایز اے ہول دیکھتے ہیں. آپ کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے. آپ کے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے. تینوں دیکھیں, آپ کے رہنما آپ کی شیلا رضا صاحبہ کہتی ہیں کہ اتھا تارڑ نہیں جیتے تھے, نہ بلاول بھٹو زرداری جیتے تھے, وہاں سے تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا. سمبڑیال کے الیکشن کے بعد آپ لوگوں کے درمیان تانا زنی شروع ہو جاتی ہے. عظمہ بخاری نے کیا کہا, جی دکھائیں ذرا. میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ ماشاءاللہ 6000 سے زیادہ ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے لیے ہیں, اور اس میں چند صاحب کی اور حسن مرتضیٰ صاحب کی بہت محنت شامل ہے. جی یہ آپ کے ایک دوسرے کے بارے میں خیالات, یہ ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں, ساری سٹیٹمنٹس میں نے سنی بھی ہوئی ہیں. اور دیکھیں یہ چیزیں جب ہوا تھا, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 3 صوبوں میں الیکشن حرام تھا اور کے پی میں حلال تھا. اب جو جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے لیڈر ہیں, ابھی ریسنٹ مجھے نہیں پتا, کل تک تو وہ ان کے جو ہے وہ سیاسی مسیحت ہے پی ٹی آئی کے. ہم نے تو صرف یہ تانے دیے نا, اگر انہوں نے کیا دیے, ان کا تو آپس میں دوبارہ جھگڑا ہو گیا ہے نا, وہ ہو گیا نا, تازہ خبر ہے. اس سے پہلے نہیں کل تک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان کے متعلق جو ان کے جلسوں میں سٹیٹمنٹس ہوتی تھیں, چیزیں ہوتی تھیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں ان کو روزے بھی نہیں رکھنے دیا. مطلب اتنا تنگ کیا کہ افطاری بھی پہنچ گئے, تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, فجر بھی پہنچ گئے ہیں, سحری کے پڑھنے بھی پہنچ گئے ہیں, پاؤں دبا رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی مسیح میں اس گرداب سے نکالیں. آپ کے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے 2 چیپٹر ہیں, ایک کے پی چیپٹر ہے اور ایک اسلام آباد چیپٹر ہے. کے پی چیپٹر ان کو گالیں نکال رہا تھا کہ بات اگر بگڑ گئی تو ہمارے والے چینل پہ آ جائیں گے, اگر بات بن گئی تو اسلام آباد کے چینل پہ آ جائیں گے. لہٰذا یہ پالیٹکس ہے نا. جب یہ یہاں تک کہ آج محمود خان چکزئی اور مولانا فضل الرحمان, آج نہیں کل تک, محمود خان چکزئی تو آج تک بھی ہیں, وہ جو ہے ان کی بات چیت ہو سکتی ہے. تو پالیٹکس میں دیکھیں ڈائلاگز ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. اب آپ مولانا فضل الرحمان کو ورغلا چکے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارا ایک بہت پرانا ایک تعلق ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف, میرے والد صاحب اور ہم آج تک ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور شاید کل بھی لڑیں گے, لیکن ہمارا ایک احترام اور عزت کا رشتہ ہے. آپ عزت کرواتے ہیں. آپ دیکھیں وہ جو بھی ایک پارٹی کے لیڈر ہے, مجھے جدھر بھی ملتے ہیں وہ بھی عزت سے پیش آتے ہیں, ہم بھی آتے ہیں. ہم نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی باتیں نہیں کی ہیں بلو دی بیلٹ کے ہو. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہم اس کے خلاف دیتے رہتے ہیں, لیکن ورغلا نے دیکھیں مولانا فضل الرحمان ایک پولیٹیکل لیڈر, اس کو آپ ورغلا نہیں سکتے. پالیٹکس میں ڈائلاگز ہوتی ہیں, لیکن جب ہم بات اس وقت کریں گے, ہمارا آنا جانا چلتا رہتا ہے, اور ہم بات اس وقت کریں گے جب ہمارے نمبر بتا دیں کتنی سیٹس جو اس وقت کی اپوزیشن ہے سینٹ الیکشن میں, آپ کتنے سینیٹرز منتخب کروا رہے ہیں؟ آپ دعا کریں,
جب میرے پاس فگر پورے، آپ کو پتہ ہے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں، گیلانی صاحب کے الیکشن میں آپ کو میں نے ایکوریٹ فگر بتائی تھی نا جی کہ ایک نمبر بھی اوپر آپ بھی بتائیں نا، ٹائم تو آنے دینا. آپ کا ٹارگٹ کیا؟ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 5 سیٹیں نکالیں. 5 سیٹیں؟ 5 سیٹیں کیسے نکالیں گے آپ؟ جیسے نکلتی ہیں. کون دے گا آپ کو ووٹ 5 سیٹوں کے لیے؟ کون دے گا؟ فرشتے دیں گے. کون دے گا؟ ممبر ہی دیں گے. کون دے گا؟ یہ فرشتے. دیکھیں پہلے دیکھیں، ہم نے پہلے بھی ایک ٹارگٹ اچیو کیا تھا. ہم نے 2 سیٹیں نکالی تھیں، ایک خواتین کی. اور اگر آپ 5 سیٹیں نکلوا لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت بھی خطرے میں؟ یہ تو آپ فیصلہ کریں گے. ہم تو 5 سیٹوں کے ٹارگٹ پہ بیٹھے اس وقت. اپوزیشن. جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جب ہم خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس سے سینس لیتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے میں سے کچھ لوگ سیکرٹ بیلٹ میں لیفٹ رائٹ ہو جائیں، لیکن کوئی عمران خان کے خلاف شو آف ہینڈ اپنے چہرے کے ساتھ اگر ووٹ دے گا، جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آیا ہے، وہ پھر اپنے حجرے میں، اپنے اوطاق میں، اپنے حلقے میں نہیں جا سکے گا. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل بھی نہیں کرتا. اچھا، وقت آنے دے پھر بات کریں گے. اب نمبر آپ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ کبھی اپنی ذرائع بتاتے ہیں جب آپ خبریں چلاتے ذرائع سے؟ نہیں، ہم خبر تو بتاتے ہیں نا، تو ذرائع نہیں بتاتے. آپ ذرائع، آپ سے نام تھوڑی پوچھ رہا ہوں میں، آپ سے نمبر پوچھ رہا ہوں. نمبر بھی تو سمجھے نام ہی ہو گیا. یہاں پر ڈیجٹ بڑا میٹر کرتا ہے. میں نے آپ کو 5 کہہ دیا، آپ اس کو حساب کتاب خود کریں، ملٹی پلائی، ڈیوائڈ، پلس مائنس کریں. کیا وہ لوگ ہیں جن سے حالیہ دنوں میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں؟ وہ سی ایم اسمبلی میں سب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اسمبلی میں نہیں، جو 1 بائی 1 ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اچھی بات ہے، کرتے رہیں. ہم نے کم از کم ان کو اس پہ لگا دیا کہ ایم پی ایس کی عزت کرنا تو سیکھ گئے نا. بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی یہ وائز ہوگا جس ماحول میں؟ بالکل وائز ہے کہ اب خیبر پختونخوا واحد ایک قلعہ ہے جو پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے، ایک ہی رہ گیا. ان کا کلیم تو پورے پاکستان کا تھا. بالکل وائز ہے. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 پہ ہمیں ہرا دیا گیا. باتوں میں نور غلط ہے. بالکل وائز ہے. جب بھی نمبر پورے ہوئے ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب تو ہم ایک دن نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں چھوڑیں گے. 1 سیکنڈ بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کے پاس نمبر نہیں ہے. تو میں تو نہیں کہا کہ میرے پاس نمبر ہے. تو میں کہا جس دن بھی اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، ہم وہ کریں گے. تگ و دو کر رہے ہیں آپ. پالیٹکس میں تو ہوتے رہتے ہیں ڈائلاگس، بات چیت ہر کے ساتھ. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مرکز میں اور باقی صوبوں میں اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہوتی ہے وہ کر لیں. صحیح. یہ خبریں کیوں چلیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو آج بڑا لمبا چوڑا ایک کلیریفیکیشن بھی آئی ہے؟ اتنا لیٹ کیوں آئی ہے کلیریفیکیشن؟ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ صدر کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا نا، فیلڈ مارشل صدارت کے خواہاں ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے ہمارے ترجمان پارٹی کی اس نے کافی پہلے اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے. شازیہ مریض صاحبہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں. دیکھیں یہ چینل جو ہے نا اور یہ میڈیا، یہ آصف علی زرداری صاحب کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. کبھی آپ کہتے ہیں پریزیڈنٹ زرداری، ایک زمانے میں آپ نے کہا تھا -1 مانس زرداری پارٹی چلے گی. پھر کہتے ہیں باپ بیٹے کے درمیان جو ہے وہ بڑے کس کی بات مانی جاتی ہے، یہ بڑے آپس میں جو ہے وہ ہیں، کیا نام ہے، اختلافات ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہوں، چاہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، چاہے فارغ طاہر صاحب ہوں، تینوں مشاور کے ساتھ پارٹی کو چلا رہے ہیں چاہے جو بھی. پھر ایک خاتون پتنی کدھر سے ڈھونڈ کے لے آئے تھے اور میڈیا پہ کھڑکی توڑ رش لگا ہوا تھا کہ اس کا ہم انٹرویو کریں. پتہ نہیں کوئی خاتون جس کو زرداری صاحب کے ساتھ آپ جوڑ رہے تھے، وہ آج کدھر ہو خاتون؟ یاد ہے نا آپ؟ امریکہ سے جو ہے، جو بھی جدھر سے امریکہ، فرانس، پتہ نہیں کدھر سے پیراشوٹ سے جدھر سے بھی آئی. تو آج وہ میں اینکروں سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کدھر گئی خاتون، کدھر کیا آپ لوگوں نے جو بڑے ڈر گئے. تو اب یہ چیز ہے. تو اب چینل چلانے کے لیے تو زرداری صاحب کا تڑکا نہیں لگے گا آپ کو، تو پھر تو آپ زرداری صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر میں موجود ہیں، موجود رہیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں. پرسوں سوال کیا تھا. یہ خبریں آئی کیوں؟ خبر بھی کسی وجہ سے آتی ہے نا. چینل بھی تو چلا. آپ جب ہمیں 4 خبریں ریفرنس دے رہے ہیں، وہ خبریں کس وجہ سے آئی تھیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں ہوا یہ اور بات ہے. خبر آتی ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. چینل بھی تو چلنا نا. بغیر زرداری صاحب کے پاکستان کے چینل ہی نہیں چلنا. میں کیا کروں؟ چینل چلانے کی ریاست زرداری صاحب کا ہونا بڑا ضروری ہے.
اور اگر میں یہ کہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان خبروں کے آنے کے بعد ایک میٹنگ چیئر کی جس میں انہوں نے یہ لفظ پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں استعمال کیا ہے، دس از اے ٹرائل بلون. نو، ٹرائل بلون کا لفظ کوئی استعمال ہوا. میٹنگ ہی نہیں ہوئی اس کے اوپر. کچھ لوگوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت بھی کی ہو گیا ایسی کوئی، میں تقریباً ہر میٹنگ میں جس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ایکسپلین کیا کہ دس از اے ٹرائل بلون. دیکھیں یہ ایک کیا ہے، نان ایشو کا آپ ایشو بنے اور نان نیوز کو آپ نیوز بنانا چاہیں اور کچھ دن ٹی وی پروگرام کرنا چاہیے. آج کل تو کوئی خبر ہی نہیں ہے نا چینلز پہ، تو یہ چند دن کے لیے اچھا ہے آپ کے لیے چلانا. نہیں خبریں تو ہیں، اس پہ بھی میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے، قاسم خان سلیمان خان. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ظاہر ہے کہ جب یہ بات چل رہی ہے اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے. ہم جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو یہ اتحاد آبویسلی اس وقت ایک خاص مخصوص سیٹنگ میں آپ لوگوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا تھریٹ نہ ہو تو اس وقت ہم نون لیگ اور پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے کے دستوں گریبان دیکھیں گے. دیکھیں ماضی میں تھے، ہمارا ایک جو ہے ایک پورا جو ہے وہ ایک سفر رہا ہے، جو بھی کہیں اپنا پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری مخالفت کا، یا ہماری جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تناؤ بھی تھا، چیزیں بھی تھیں، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا، چیزیں اکٹھی بھی ہوئی، مطلب اکٹھے بھی تھے. 2008 کی حکومت میں ہم اکٹھے حکومت بھی بنائی، پھر وہ علیحدہ ہوئے، پھر ہم ساتھ ہوئے، پی ڈی ایم بنی، پھر پی ڈی ایم سے ہم باہر نکلے، پھر ہم اعتماد ہوئی، پھر ہم اکٹھے ہوئے. پولیٹکس میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. دیکھیں جب فی الوقت شہباز شریف آپ لوگوں کے بھی لیڈر ہیں. فی الوقت شہباز شریف وزیر اعظم ہے جس کو ہم نے ووٹ کیا، جس کو آپ لوگوں نے ووٹ. میرا لیڈر بلاول بھٹو زرداری ہے. بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری کے ووٹوں کے اوپر قائم ہے شہباز شریف کی حکومت. خبریں چل رہی ہیں 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ موجودہ اسمبلی اپنی مدت کو توسیع دے دے. کیا ایسی کوئی تجویز ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے ایک لانگش ٹرم آف گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی اسی طرح چلے گی یا آپ لوگ وفاقی کابینہ کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم تو آنی ہے، ٹھیک ہے. 26 کے بعد 27 ہی آنی ہے نا. آج آتی ہے، کل آتی ہے، پرسوں آتی ہے، سال بعد آتی ہے، 2 سال بعد آتی ہے، 3 سال بعد آتی ہے، آنی تو ہے، وہ تو جب بھی آئے گی. اور یہ بات ہے تو مفروضہ ہے، میں اپنی طرف سے ایک شک ڈال رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے شک ڈال رہے ہیں، کوئی اور اپنی طرف سے بھئی پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے گا، لمبی کر دے گا، فلانا یہ کر دے گا. یہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے 2008 سے 13 تک کی جب اسمبلی تھی اس میں بھی یہ چیز گردش کر رہی تھی کہ جی پتہ نہیں ایک اور آپریشن، ملٹری آپریشن ہوگا اور پارلیمنٹ کا میعاد کو بڑھا دیا جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خواہ اسلام آباد کے کیفیز میں چائے کافی پہ چیزیں مجلس چلتی رہتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہے. اور جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق بھی وزیر قانون، وزیر اطلاعات، آپ لوگ پریس کانفرنسز کر کے کہتے تھے کہ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹ ہے، کوئی جوڈیشل. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل تو آپ ڈینائی کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہے. 27ویں ترمیم آنی ہے، آج نہیں تو سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد، کبھی بھی تو آئے گی نا. اگلی ترمیم کا نام ہی 27. 5 اگست پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ پیک پر لے کر جائیں گے. آپ کے صوبے میں کیا ایک سوال میں آپ کو دوسرا کرتا جو آپ نے کہا حکومت کا حصہ بنے گی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے کیبنٹ کا. اب بھی اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی یا کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. ابھی تک ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. 5 اگست کے احتجاج کے لیے حکومت تیاری کر رہی ہے. ریڈی ان کو بولیں تکڑے ہو جائیں. قاسم خان سلیمان خان پاکستان آئیں گے، گرفتار ہوں گے یا لیڈ کریں گے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ریسنٹلی جو سوات میں ایک شہادتیں ہوئی ہیں، جو 13 سال ہم سن رہے تھے ٹورزم کے اوپر، جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کا جو ہے وہ شہادتیں ہوئی آپ کے سامنے، پوری دنیا، آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے جس چیز ہوئی ہے وہاں پر. پھر ایک انہوں نے شروع کر دی پورے صوبے میں انکروچمنٹ کے خلاف ڈرائیو. پہلی بات تو یہ 13 سال میں وہاں پر انکروچمنٹ کی اجازت کس نے دی ہے پیسے لے کر. پھر پورے صوبے میں شروع کی اپنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے. میں باقی مثال نہیں کو میں ڈی خان میں دوں گا، ہماری پارٹی کی ایم این اے ہیں، ہم اس ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہوتی ہے نا آپ. اس کے شوہر جو ہیں وہ ہمارے ضلعی صدر ہیں، ان کو 16 ایم پیوں میں بند کر کے ہری پور بھیج دیے، کسی سے ملاقات کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہ کام ہمارے ساتھ کریں گے تو آپ کو ہم بخشیں گے؟ بالکل بھی نہیں بخشیں گے. قاسم خان سلیمان خان گرفتار ہوں گے؟ قاسم خان سلیمان خان آسمان سے نہیں اترے ہوئے. اگر وہ بات سنیں، اگر وہ ریاست کو چیلنج کریں گے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو بالکل گرفتار ہوں گے. اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے، پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانیں گے تو کیا وہ اوپر سے اتر ہوئے ہیں؟ اس کے اوپر جمائمہ خان نے آج کہا ہے کہ پھر میں کیا دس ڈزنٹ ہیپن ان اے ڈیموکریسی اور اے فنکشننگ اسٹیٹ. ان کو بولے آپ بھی ساتھ آ جائیں. جمائمہ خان بھی ساتھ. ہاں بہت بہت ادھر سے شکریہ. ٹویٹر کریں. ان کو بھی گرفتار کریں گے؟
اگر وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانے گی تو گرفتار ہوگی, ادھر سے ٹویٹیں کرے گی. صحیح. بھائی یہ کیوں, یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے؟ اب مجھے آسمان سے اتری مخلوق ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.